देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सिंध को फतह करने के मूड में दिखाई देती है। इससे पहले भी एक अटेम्प्ट की जाने वाली थी। एंड टाइम पर चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार साहब आड़े आ गए और उसके बाद फवाद चौधरी साहब को अचानक कोई काम याद आ गया। बहाना ये बनाया गया कि फवाद चौधरी साहब का दौरा मुलतवी कर दिया गया, जबकि ये मुलतवी नहीं मनसूख किया गया था। और वो भी किस बात पर, ये मेरे ख्याल इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सियासी तज्ज़िया कार हो या एंकरान कराम, आम आदमी हो या MNAs MPAs, मोस्टली लोगों की इस वक्त गुफ्तगू का महवर यही है कि अगर अपनी न कट पा रही हो तो दूसरों को टॉपल करने में इस वक्त क्या अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए? क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करके क्या इस वक्त आवाम को एक रिलीफ की फराहमी शुरू न कर देनी चाहिए? चाहे जाएगा कि आप सिंध में एक आईनी हुकूमत को टॉपल करने का ख्वाब देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही साथ मियां इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी घोटकी पहुंच रहे हैं। घोटकी पहुंच कर वो भी GDA वगैरह के साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह भी बताया जा रहा है कि तय हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत बयान आज दिया है। आज मैं सुबह नाश्ते पर जब मैंने ये बयान पढ़ा अशश कर उठा। वज़ीर आला सिंध के मुतक़िद होने की और बहुत सारी वजूहात हैं। वो एक पैशनेट आदमी है, लेकिन उनकी जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, कितना भी कुछ कर लीजिए आप उससे इख्तिलाफ राय आप कर नहीं सकते। सईद गनी साहब के बरक्स उन्होंने कहा कि सिंध समेत पूरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है, जहाँ चाहे आए, कोई रोकने वाला नहीं। अलबत्ता फसादियों की रोकथाम के लिए आनी हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे भी ये लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिंध की हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहब फंक्शनल लीग से और महमूद विर्क साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा के पास जाकर थोड़ा सा उनसे शुनीद हासिल करने की कोशिश करूँगा। मोहतरमा, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइए, इस बात से कतई नज़र कि मैंने जो इंट्रो दिया, सिंध में आईनी तब्दीली की राह हमवार करने की ये जो इन्वर्टेड कॉमास में कोशिश की जा रही है, इससे किस हद तक आपको इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक है? आपके ख्याल में अपनी परफॉर्मेंस पे बेहतर नहीं होता कि इस वक्त हुक्मरान जमात तवज्जो देती, चाहे जायका कि एक और सूबा फतह करने चले? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी पार्टी आईनी तौर पर कोई काम करती है, चाहे वो किसी की हुकूमत हटाए या कुछ भी करे, ठीक है, तो उसका आईनी हक है। और जहाँ तक ये है कि अगर कोई पार्टी, चाहे वो हुकूमती क्यों ना हो, अपने अलाइज से मिलने सूबे में आ रही है, GDA के पास या बदीन में या किसी के पास, तो ये उनका हक है कि वो अपनी पार्टी के लिए आए, काम करें। और इसको तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ और ये उनका काम है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें पहले ये समझना होगा कि अचानक 22 मेंबर्स से 12 मेंबर्स कैसे हो गए। देखिए, 18वीं तरमीम जो है ना, वो लोगों को इसलिए खटकती है कि उसमें फ्लोर क्रॉसिंग जो है ना, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक किसी भी पार्टी के, जैसे हमारे 99 मेंबर्स हैं, तो 51% जब तक वो नहीं फ्लोर क्रॉस करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक या नहीं बन सकता। 51% अगर क्रॉस कर जाते हैं तो वो ठीक है, वरना 2, 4, 6, 8, 10 मेंबर जो भी हैं वो अगर करेंगे तो उनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी 18वीं तरमीम से। तो अब अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे लोग तोड़ लें, तो ठीक है, उनकी अपनी कोशिश है, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। जहाँ तक बात है मसाइल की,
تو اس وقت سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور مجھے چشمہ بھی لگانا پڑے گا. رواں مالی سال کی پہلی ششمائی تجارتی خسارہ بڑھ کر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اسی موضوع پر رہتے ہوئے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں تھوڑا سا رمیش کمار صاحب سے ذرا معلوم کر لوں کہ اس ایک واردات کے پیچھے جو ہونے جا رہی ہے کیا حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے. رمیش صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا، کل سے سندھ میں 2 روزہ دورہ شروع ہونے والا ہے فواد چودھری صاحب کا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے کہ فساد کو آنی ہاتھوں سے روکیں گے. آپ کے خیال میں فواد چودھری صاحب فساد کرنے آ رہے ہیں، اور اگر ہاں تو اس فساد کی اس وقت ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نور العارفین، میں سمجھتا ہوں پہلے نہیں تو فواد چودھری کوئی فساد کرنے آ رہے ہیں، اور نہیں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینی چاہیے ان کی طرف سے، اپنا وزیر اعلیٰ کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے، اور غیر ضروری ایسی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. رائٹ، فیئر انف. اچھا نصرت سحر عباسی صاحبہ، میم یہ بتائیے گا کہ جی ڈی اے نے اپنا وزن ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ آئینی تبدیلی کی جو راہ اس وقت اچانک ہموار کی جانے لگی ہے، یہ ایک آئینی حکومت کو گرا کر کے آئینی تبدیلی کا خیر مقدم کرنے کی اچانک سبب کیا تھا؟ بہت شکریہ عارفین. پہلے تو اس کی تصحیح کر دوں کہ جی ٹی اے نے کوئی اپنا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں نہیں ڈالا. ہر کسی کا اپنا اپنا وزن ہے. جی ڈی اے کا اپنا وزن ہے، سب کو پتا ہے، اور پی ٹی آئی کا اپنا ہے. تو اس چیز کو تو یہیں پہ ختم کریں، آگے چلیے. غیر آئینی کوئی کام، جی ڈی اے اور اس کا جو حصہ پی ایم ایل ایف، جو کہ اہم حصہ، ہماری پارٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی غیر آئینی کام ہماری پارٹی کی طرف سے کبھی نہیں کیا گیا، نہ ہم اس کے حامی ہیں، نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. جو بھی ہوگا آئین میں ہوگا، قانون میں ہوگا. جو رولز کہتے ہیں، جو آئین کہتے ہیں، اسی کے مطابق ہونا ہے. اگر تبدیلی آنی بھی ہوگی تو آئین کے اندر ود ان دا اسمبلی ہوگی. اب وہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت اگر آپ کے یا کسی اور کے حوالے سے یہ کوشچن ہمارے لیے ریز ہو رہا ہے کہ جی ڈی اے کوئی غیر آئینی کام کرنے جا رہی ہے، کوئی حکومت گرانے جا رہی ہے، ہم کیوں گرائیں گے ان کی حکومت خود یہ لوگ گرا دیں گے. ان کی حالت آپ نے دیکھ نہیں لی ہے کیا؟ آدھے سے زیادہ تو ان کے ممبرز جو ہیں وہ نیب زدہ ہے، اینٹی کرپشن کے ہیں، حوالے ہیں، مختلف حوالوں سے ان کے نام ہیں. تو حکومت ان کی خود گرنے والی ہے، ہم نہیں گرانے والے. اور آہستہ آہستہ دیکھیے اس وقت ان کے اسمبلی میں ممبرز کون ہیں. ہم تو ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا قابل بندہ نظر آ جائے جو کھڑے ہو کر ہمیں کوئی جواب دے دے. آئیں بائیں شائع کرتے رہتے ہیں. فائنانس منسٹر کوئی اچھا ہے نہیں، وہ بھی سی ایم صاحب بیچارے اتنے پورٹ فولیو کے ساتھ فائنانس منسٹری لیے ہوئے. ہوم منسٹر ان کے پاس اچھا ہے نہیں کوئی جو ہوم منسٹری ایک دے دیں تاکہ کچھ ان کا بوجھ کم ہو. تو آپ دیکھیے گا ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. پی ٹی آئی پر بول کے اب ان کے پاس کیا کریں. سندھ میں ان کے لیے جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج کا اجلاس بھی اب تو ہم اتنے حیران ہیں، یقین مانے عارفین. میں آپ کو بتاؤں میرے 10 سالہ جو اسمبلی کا میرا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں نے اپوزیشن کو نہیں دیکھا ادھر آتے بھاگتے دوڑتے کہ کبھی کال اٹینشن دے دی، کوئی ریزولوشن دے دیا، کوئی کوشچن دے دیا. آدھی سے زیادہ ٹریجڈی بینچز سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں ہمارا رائٹ لینے کے لیے کہ جو بھائی ہم سندھ کے ایشوز ریز کریں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں آپ جتنے ممبر ہیں وہ مطمئن نہیں ہے سندھ میں کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے. ان کے پاس اب یہ مسئلہ آ گیا کہ چلو ہم بھی لے آتے ہیں. میں خطہ کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ سے تحمل کی درخواست کروں گا. ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا ٹیلی فون لائن پہ. میں محمود صاحب کے پاس جاؤں. محمود صاحب، سر آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. سر آپ کا خیر مقدم ہے. یہ مجھے بتائیے گا، ایک مرتبہ پہلے بھی اس قسم کی کوشش کی جا چکی ہے میاں نواز شریف کی جانب سے، میاں شہباز شریف کی جانب سے اور دیگر نون لیگی قائدین اور زوما کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا. گورنر راج کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں اس کا بھی استرداد دیکھنے میں آیا تھا. سر آپ کے خیال میں اچانک اگر اس قسم کا کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کیا بے وجہ وہ گفتگو ہوتی ہے یا اس میں واقعی کوئی ٹیمپریچر چیک کرنے والی حرکت بھی ہو سکتی ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں کہ بے وجہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے
اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان باتوں پہ کہ کون کس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ کٹ پتلی لوگ ہیں، ان کو چلانے والے کوئی اور ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سندھ پاکستان کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے تمام صوبوں پر، ان کی حکومتوں پر۔ اگر لوگوں نے کسی کو ووٹ دیا ہے، اس کو حکومت پر بٹھایا ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہر وقت اس کو گرانے کے لیے کوشش کرنا اور بنیادی طور پر یہ سار کرنا کہ جیسے ہم بہت بڑا فنکار ہیں اور ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ تو خود این آر او لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ فلاں این آر او کو نہیں دیا جائے گا، این آر او نہیں دیا جائے گا۔ یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ این آر او دینے کی ان کی کیا صلاحیت ہے؟ یہ تو خود این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی آئین میں کوئی این آر او کی کوئی جگہ ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی ان کی حیثیت ہے، نہ ان کے پاس وہ شخصیات ہیں۔ یہ تجرباتی طور پر کچھ اپنے خام خیالی میں اور بڑے میں کہہ سکتے ہیں بچوں کی طرح یہ ٹھکیلیاں کر رہے ہیں۔ اس ریاست کو چلانے کے لیے جس تدبر اور دانائی اور دانش مندی کی ضرورت ہے، اس سے پہلے حکومتیں آتی رہی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن انہوں نے بہت سیکھا اور پھر ہر دفعہ اپنے آپ کو امپروو کر کے دکھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیے نا، روپے کی قیمت کہاں سے کہاں گئی، اور دیکھیے جو ڈالر اکاؤنٹ سے وہ پچھلی حکومت نے 24 سر معاشیات پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں۔ یہاں میں رمیش کمار صاحب سے ایک مختصر سا سوال، کیونکہ احتساب کے حوالے سے ایک بات میرے دماغ میں آ گئی ہے۔ سر رمیش کمار صاحب، یہ احتساب کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے، بہت باجے بجائے جا رہے ہیں احتساب کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ احتساب حکومت نہیں نیب کر رہی ہے۔ سر مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں جناب لیاقت جتوئی صاحب، ای سی ایل میں مراد علی شاہ کا نام ہوگا، مراد علی شاہ بلاول ہوں گے اور فلانے ہوں گے اور ڈھمکانے ہوں گے، اور وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر مقدمات ہیں۔ سر مقدمات کا رخ تو اس طرف بھی تھا، ایک ہی دن میں انہوں نے نیب کو درخواست دی، وزارت داخلہ کو درخواست دی، ایک ہی دن میں وہ اپروو بھی ہو گئی اور ایک ہی دن میں وہ چمپت بھی ہو گئے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ اور اگر گارنٹر ہے تو گارنٹر کون ہے، کس کو ضامن بنایا اس نے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ مقدمات کی ایک سیریسنیس دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا سیریس مقدمات ہے اور اس کا ای سی ایل میں نام کیوں پڑا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر لیاقت جتوئی نے کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ میرا ای سی ایل سے فی الحال ٹیمپرری یہ میرا میٹر ہے جس کی وجہ سے میرا نام نکالا جائے اور اس کے اوپر نکالا گیا ہے، تو پھر آپ یہ ضرور سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر فیوریٹزم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کسی وجوہات پہ نکالی ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی ایسی گارنٹی ہوگی کہ وہ مقدمات کو آ کے فیس کریں گے۔ جہاں پہ اس گورنمنٹ کے اندر امپاسبل ہے کہ احتساب کے نام کے اوپر چاہے اپنے یا کوئی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے کہ احتساب کمپرومائز ہو۔ احتساب نیب کا کام ہے کرنا، احتساب ہمارا کام نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیب کو کسی بھی انٹرفیرنس یا انفلوئنس کا سامنا نہیں ہے، اور نیب جو بھی کر رہی ہے، لیاقت جتوئی ہو یا اور کوئی پی ٹی آئی کے صفوں کا کوئی مین بندہ ہو، اگر وہ بندہ اگر اس طریقے سے باہر چلا جائے گا تو نور العارفین ڈاکٹر رمیش بھی آپ کے ساتھ ہوگا کہ اس چیز کو کرٹیسائز کرے گا کہ پی ٹی آئی نے یہ غلط ڈیسیژن کیا ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو کو جو ہے وہ ڈالا گیا اور دوسرے کو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا اب پاکستان کے اندر سیاست کا وہ رخ آ گیا ہے کہ جس کے اندر آدمی کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا، اور ریئلسٹک نہیں ہوا تو یہ آج عوام اویئرنیس آ گئی ہے عوام کے اندر۔ یہ چیز نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ کے اندر آدمی ہے تو اس کے ساتھ دوسری پالیسی ہے، اپوزیشن میں دوسری پالیسی، کم سے کم جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر میں کہتا ہوں اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، اسی سپریم کورٹ کو، اسی کھوسا صاحب کو، اسی گلزار صاحب نے جب ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا تو ان کے اوپر کیا ریمارک تھے، آج انہوں نے ہی ریلیف دیا تو آج یہ میں نے آج اپنی پارٹی میں بھی بات کرتا کہ خدا را سپریم کورٹ کے اوپر جو وہ مناسب سمجھیں گے وہ بات کریں گے۔ آپ میں نے کہا انفارمیشن منسٹر کو کہہ دیں کہ اس کے اوپر کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا کام ہے، نیب کا کام ہے، ان کے آپ وکیل نہیں بنے، ان کے نہیں بنائے۔ اور میں آج شکر گزار ہوں کہ کم سے کم
آج ان اپوزیشن کی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ تعریفیں نکلی ہیں، مگر اداروں کا احترام ہونا چاہیے، اداروں کی اسٹیٹمنٹ کو، قانون کی اسٹیٹمنٹ رول آف لا کے تحت جو وہ ماننا چاہیے، ان کے اوپر کرٹیسزم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے فیئر انف گاٹ یور پوائنٹ سر. میم شیلہ رضا صاحبہ، میں بریک پر جا رہا ہوں، لیکن بریک سے واپس آ کر کے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اول صاحب کا نام یا مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکالا جانا مملکت کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے کس حد تک خطرے کا باعث ہو سکتا تھا؟ تب ہمارے پیارے وزیر اعظم اور ان کی چہیتی کابینہ نے یہ نام نہیں نکالا اور اس سے ریاست کو کس حد تک استحکام نصیب ہوا؟ مراد علی شاہ کا بلاوا بقول ان کے کہ حج اور کربلا سے اگر آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات وہاں ایوان وزیر اعظم میں کیوں سمجھی نہیں جا رہی؟ یہاں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلہ میڈم، بریک پر جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر نیب کسی کو وکٹمائز نہیں کر رہی، جیسا کہ رمیش کمار صاحب نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اب فیورٹزم کا کوئی معیار اس حکومت کے دور میں نہیں چل سکتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر لیاقت جتوئی باہر گئے ECL پر نام ہونے کے باوجود تو کوئی یقیناً مستحکم مضبوط قسم کی ضمانت موجود رہی ہوگی، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں جس پروفائل پر، جس اسٹیچر پر بلاول بھٹو صاحب یا مراد علی شاہ صاحب فائز ہیں، ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی بااعتماد ضمانتی نہیں موجود ہوگا کہ جس پر کابینہ یا عمران خان صاحب یعنی یقین کر لیں کہ یہ لوگ پاکستان سے ایسے نہیں چلے جائیں گے؟ اب یہ تو وہ سوال ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھا رہے، اور یہی ہمارے دلائل ہیں کہ اب ہماری جنگ سارے اینکرز لڑ رہے ہیں اتنی پابندیوں کے باوجود، دوسری پارٹی کے لوگ لڑ رہے ہیں. یہ تو آپ نے مجھے رگید لیا اپنے چکر میں. آپ پروگرام تو ختم ہو جائے گا، سوشل میڈیا پہ تبرہ شروع ہو جائے گا کہ میں نے جیسے پیسے لیے میں، خدا کے واسطے یہ تو نہ کریں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے اور کل کے اخبار دیکھ لیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حکومت علیمہ خان صاحبہ کے کیس کے بارے میں واضح موقف اختیار نہیں کر رہی ہے، تو وہ اخبار میں تو نہیں چھپوا رہی. اچھا، دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے صرف 18 ہی منسٹر ہو سکتے ہیں، اور ایک منسٹر کے پاس کافی پورٹ فولیوز ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح کرنا پڑے گا. 18ویں ترمیم کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے حالات نہیں ہیں، اور اگر ہمارے ممبرز اپنا بزنس جمع کرا رہے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل فیڈرل کو کر رہے ہیں. آج بھی جو کچھ تھا اس میں وہ فیڈرل سے ہی پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ تو بڑی اچھی ڈیموکریسی کی روایت ہے کہ پرائیویٹ ممبر جو ہیں وہ اپنی حکومت کو بھی اکاؤنٹیبل کریں، اگر اس میں بری کیا بات ہے. اور رہی بات یہ کہ پیپلز پارٹی سب کو اس لیے کھٹکتی ہے کہ نہ تو وہ پرویز مشرف کا بازو بنی اور نہ ضیاء الحق کا، اور سارے غیر آئینی کام کرنے والی دوسری پارٹیز ہیں. یہ بڑی زبردست آپ نے ایلیگیشن لگا دیا. میں تھوڑا سا محمود بشیر ورک صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر یہ مجھے بتائیے گا محمود صاحب، آج کے پتہ نہیں یہ خبر کس حد تک درست ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں سلائی مشینوں کی کمائی سے جائیدادیں بنائیں محترمہ علیمہ خان. یہ تو اندھی لگی ہوئی سر، سلائی مشین سے امریکہ میں باقاعدہ جید قسم کا نہ صحیح، چھوٹا ہی صحیح، میں باقاعدہ اینکر ہوں سر. ہفتے میں 5 دن میں لوگوں کا ٹائم خراب کر رہا ہوتا ہوں. میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی آ کر کے بیٹھ کر کے، کبھی کوئی جھانسے میں آ جاتا ہے، میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے کوئی کرخ سوال پوچھ لیا، کبھی کسی کو فل ٹاس دے دی، بہت سارے معاملات ہیں، کبھی کوئی لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں. یہ سلائی مشین کہاں ملتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب یا شریف فیملی ایسی سلائی مشینوں کی امپورٹ پہ کب توجہ دے گی؟ دیکھیے جی، بات ہو رہی ہے، بڑی سنجیدہ سطح پر بات کرنی چاہیے. محترمہ علیمہ خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ خاتون ہے، وہ پرائم منسٹر کی بہن ہے، لیکن قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے.
وہ ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے, اپنے تمام واقعات حالات جو ہیں قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. لیکن قطع نظر اس کے سوال ہے کہ یہ تمام جو بات چل رہی ہے, یہ جو تماشا چل رہا ہے, میرا خیال تھا کہ یہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتے, لیکن آپ کی پروگرام کی فسادت سے مجھے کم سے کم یہ پتہ چلا کہ رمیش کمار صاحب بھی ان کو کوئی مشورے دیتے ہیں اور عدلیہ کے بارے میں انہوں نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے. میں شکر گزار ہوں کہ چلو یہ کوئی آدمی تو ہے جو ان کو مشورہ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ آیا ان کے اختیارات میں کوئی بات ہے؟ یہ ملک کو جس پستی پر لے گئے ہیں, جس طرح پوری قوم کا ذہنی طور پر اعتماد کھوتی جا رہی ہے, اعتماد کھوتی جا رہی ہے اپنے اداروں پر, اعتماد کھوتی جا رہی ہے اپنے ان لوگوں پر جو اس کھیت کی رکھوالی کے لیے جن کی ذمہ داری تھی, اعتماد کھولتی جا رہی ہے اپنے آپ پر. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر یہ صورتحال جیسے چل رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اس سے واپس بحالی بھی مشکل ہو جائے گی اور دن بدن خطرناک ہو رہی ہے. عوام کو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں رہا, اپنی حیثیت پر, اپنے ملک پر, اپنے آئین پر, اپنے اداروں پر, اپنے سیاستدانوں پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. اور معیشت کی جو حالت ہے اس کو سنبھلنے کی نہ ان میں صلاحیت ہے, یا شاید یہ ان کو کوئی پروگرام دیا گیا ہے کہ تباہی کے لیے لے جاؤ. جہاں تک مراد علی صاحب کا تعلق, شاہ صاحب کا تعلق ہے, میں بطور فیڈرل منسٹر ان کے ساتھ CCL کی میٹنگوں میں رہا ہوں. بڑا مدبر اور دانا آدمی, سمجھدار, پڑھا لکھا آدمی, اور میں نے محسوس کیا کہ بہت صلاحیتیں ہیں. اور جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, میں ہمیشہ پیپل پارٹی کے میں کبھی رکن نہیں رہا, بلکہ ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. بلاول صاحب نے جو پہلے دن پرائم منسٹر کے اس کے انتخاب کے بعد تقریر کی تھی, وہ اس زبردستی قوم کو انہوں نے ایک نیا پیغام دیا تھا, اور اس پر بھی وہ تالیاں بجا رہے تھے جب انہوں نے کہا سلیکٹ وزیر اعظم. تو میں بلاول کی یقین جانے کہ میں ان کی صلاحیت پر مجھے اور اعتماد ہوا ہے کہ ہم اب اپنے نوجوانوں کو اگر ان کو موقع دیں تو ان میں صلاحیت موجود ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ راجہ جی ECL میں نام ڈال دیے, بلاول بھاگ جائے گا, مراد علی بھاگ جائے گا. یہ کس کے دماغ میں آیا ہے کہ یہ باہر چلے جائیں گے تو پتہ کون ہے, یہ ان کا ملک ہے. درست ہے. میں ذرا رمیش کمار صاحب کے پاس چلے جاؤں. رمیش صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, میں عرض کروں سر, میں ابھی آپ تک آتا ہوں. ایک نقطہ میرے دماغ میں آیا تھا, میں ذرا تھوڑا سا کمزور یادداشت کا آدمی ہوں, اس سے پہلے یہ بھول جاؤں. ہم ملک سے باہر نہیں جائیں گے. رمیش کمار صاحب سر, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ رمیش کمار صاحب لائن پہ ہیں؟ میں بھی ہولڈ پہ ہوں. رمیش کمار صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. رمیش کمار صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ خبر آئی ہے سلائی مشینوں کی کمائی سے جائیدادیں بنائیں, یہ آپ کے خیال میں خبر جھوٹی ہے یا میں بلا وجہ اس پہ لے کر کے اور چورنگی گھوم رہا ہوں؟ یہ ایسی سلائی مشینیں کہاں ملتی ہیں سر؟ نور العارفین, پہلی چیز یہ کہ علیمہ خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا. دوسری چیز یہ کہ علیمہ خان کا جو میٹر ہے یہ ٹیکس میٹر ہے اور یہ کرپشن کا میٹر نہیں ہے, مگر ٹیکس کے حوالے سے بھی ہر بندہ جواب دہ ہے FBR کو. اور میں سمجھتا ہوں FBR کے حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, کوئی بھی وہاں پہ انکوائری ہوتی ہے تو ایز اے نارمل سٹیزن اس کو وہاں پہ پیش ہونا چاہیے, اور ایز اے پرائم منسٹر کی بہن نہیں, ایز اے پاکستانی سٹیزن اس کو وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جتنی بھی, میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب پاناما کا ایشو آیا تب بھی میں نے کہا کہ نیا صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اگر آج آصف زرداری کے حوالے سے JIT کی جو رپورٹس آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے, اور اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آصف صاحب اور جو ہے وہ ان کی ٹیم یا ان کی گروپ وہ جواب دے, شیلارو کا جواب نہیں دے. اسی طریقے سے علیمہ خان کو بھی علیمہ خان جواب دی کہ بھئی آپ نے یہ جائیداد بنائی ہے اگر دبئی میں یا امریکہ میں, اگر ملین ڈالرز کی اگر یہ پراپرٹیاں بنی ہیں تو سلائی مشینوں سے بنی ہے اور کسی کاروبار سے بنی ہے, کیسے بنی ہے؟ کم سے کم کو اگر آپ نے ظاہر نہیں کیے تو آپ ظاہر کریں اور بتائیں کہ کیسے. دوسری چیز, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آج ایک اور پروگرام میں بھی میں نے بات کی ہے کہ ایمنسٹی اسکیم آئی. اس ایمنسٹی اسکیم کو خان صاحب نے اپنے اپوزیشن کے دور میں برا بلا بھی کہا, مگر اس ایمنسٹی اسکیم کو سپریم کورٹ نے, وہ اگر آج ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو بھی چیزیں ہوئی
آج اگر ان چیزوں کو ہم ریوائز کر کے بولیں گے کہ بھائی جن لوگوں نے ایمنسٹی اسکیم کے اندر ظاہر کیا ہے ان سب چیزوں کو کھولو اور آپ دوسروں کی بھی پراپرٹیاں یہ چیک کرو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا پینڈورا باکس کھلے گا کہ پاکستان کے قانون کے اوپر نیکسٹ ٹائم کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. جب بھی ایسا کوئی قانون آئے گا تو ہر کوئی بندہ کہے گا کہ یار یہاں پہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایمنسٹی اسکیم جس کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی کہ جن لوگوں نے بھی پراپرٹیاں یا جو بھی اثاثے بعد میں انہوں نے ٹیکس بھر کے شو کیے ہیں تو کم سے کم ان کو سیو کیا جائے. آگے جو بھی پراپرٹی ملتی ہے جو سیف نہیں ہے جو وہاں پہ شو نہیں کی گئی ہے ان کو ضرور دیا ہے، ان کو ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ بشیر بریک صاحب قانونی بندے ہیں، وہ بھی مجھے اس بات کو کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے اس قانون کو ڈیفینس ضرور کرنا چاہیے کہ قانون کی 18th امینڈمنٹ غلطیاں ہوئی مگر ہو گیا ہے، اب پروونشل آٹونومی کے اوپر جانا چاہیے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو دیا. ہاں جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ول نہیں ہو کام کرنے کی، جیسے ماضی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی 2013 میں، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک بل دکھائی اور 2008 سے 2013 تک کراچی کا امن کام نہیں ہوا، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ دونوں ان کے پاس تھی. مگر میاں صاحب نے اگر 2013 میں بل دکھائی وہاں پہ جا کے بیٹھا، پروونشل گورنمنٹ کو مجبور کیا اور اسی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہی قائم علی شاہ صاحب تھے، یہی مراد علی شاہ صاحب تھے جس کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی کا امن قائم کیا. تو میں سمجھتا ہوں جس کا جب بھی الیکشن کے اندر مینڈیٹ آئے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اگر وہ مل کے کام کرنے کے قابل نہیں بنتے یا وہ بہتر طریقے سے نہیں چلتے تو پھر بھی آپ کا کام نہیں ہے فلوکراسی کا ہو. آپ کا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ لوگ جو ہے وہ خود اگر پارٹی سے ٹوٹتے ہیں پھر اور چیز ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمیں رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہماری سیاست ہونی چاہیے، ہمارا ڈائریکشن جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عوام نے اگر ووٹ دیے ہیں یا پیپلز پارٹی سندھ میں جس بھی طریقے سے ہمارے اوپر یہ بہت ساری ایسی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں، میں بھی سندھ میں بات کر سکتا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی سلیکٹڈ جو ہے، مگر جو بھی ہے آج ایک سسٹم بن گیا ہے، آج سندھ میں گورنمنٹ بن گئی ہے، آج بلوچستان میں گورنمنٹ بن گئی ہے. رمیش صاحب سر میں آپ تک آتا ہوں. محترمہ شیلا رضا آپ کی آواز نہیں سن پا رہی ہیں کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، اس کو ریزالو کرتے ہیں. میم نصرت سحر عباسی صاحبہ، میم یہ مجھے بتائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں نیب کی، ہم بات کر رہے ہیں احتساب کی. آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ حکومت کو مشورہ ہے کہ نیب کو ٹائٹ کرے تاکہ ملک چلنے لگے. انہیں اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ چیئرمین نیب کو خط کیوں لکھا گیا، چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ میں پیش خود ہونا چاہیے تھا. کس حد تک اتفاق یا عدم اتفاق کا مظاہرہ ہے؟ تھینک یو عارفین، آپ کو میرا بھی خیال آ گیا کہ میں بھی نہیں میم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. نہیں تھینک یو سو مچ. دیکھیے جی نیب کے حوالے سے تو ہمیں زیادہ شکوے ہیں. ہم سندھ کے حوالے سے بلکہ ہم تو خود لکھ رہے ہیں خط نیب کو کہ نیب خدارا پنجاب میں تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ہے آپ کا، وہاں تو آپ کو کرپشن اور کرپٹ لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے سندھ میں کیا ہے، سندھ میں نیب کا وہ کردار نہیں نظر آ رہا، جبکہ سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ سندھ ہے، جو کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. میرے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آڈیٹر جنرل صاحب ہمیں پیش چھاپتے ہیں اور پھر اسمبلی میں لے ہوتا ہے اور پھر ہم اس پہ پڑھتے ہیں کہ کتنے حد تک کرپشن بڑھ گئی. میری کلیگ شیلا صاحبہ نے فرمایا کہ غیر آئینی کام ہم نہیں کرتے اور مشرف اور ضیاء الحق کا ساتھ نہیں دیا، تو مشرف کو گارڈ آف آنر انہوں نے ہی دیا تھا میرے بھائی، اور ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو کے کو پھانسی تک چڑھا دیا تو اس دور میں جنہوں نے خوشی خوشی مٹھائیاں بانٹی آج ان کے وہ جیالے بنے ہوئے. تو یہ باتیں نہ کریں، یہ کریں گی تو پھر بہت ڈیپلی ہم بھی جائیں گے اور ایسا نکال کر لائیں گے. تو اس لیے میری تو ریکویسٹ یہ ہے نیب کو کہ خدارا پہلے ادھر ہمارے سندھ کی طرف دیکھیں، یہاں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. 11واں سال ہے اس جو پارٹی ہے، یہ بڑے 11واں سال اس نے رول کیا ہے سندھ کو، اور سندھ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت سندھ کا ڈسٹرکٹ تالکا یو سی پانی کے لیے ترس رہا ہے.
وہاں پر ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں, میڈیکل کالجز کے لیے اسٹوڈنٹ روڈوں پہ کھڑے ہیں, ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تباہی, جو ہمارا آباد گار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ریٹ دے دو بھائی. فوڈ ڈپارٹمنٹ تباہ ہے. اگر آپ بولیں تو لائنیں لگا دوں, لیکن اومنی گروپ کو اتنا طاقتور کر دیا گیا 2008 سے کہ سی ایم ہمارے مراد علی شاہ صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تب سے انہوں نے وہ باقاعدہ سپورٹ کیا اس کو. جو اسکیمیں اگر میں یہاں پر گنوانا شروع کروں کہ ریہیبلیٹیشن تھا, جو بے نظیر بستی تھی, اور جو کینالز کے حوالے سے اسکیمیں تھی, خربوں کی اسکیمیں ہیں. جو اسکیموں کی کرپشن میں نہیں کہہ رہی ہوں, اگر آپ یہ کہیں اور شیلا صاحبہ کہیں کہ اپنی یہ افسانوی باتیں کر رہی ہیں, فیکٹس اینڈ فگر درست ہے میم, گاٹ یور پوائنٹ. انفارچونیٹلی یہاں مجھے ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے, میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کی اس بات کا جواب شیلا رضا سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اے جی سندھ کے مطابق سب سے کرپٹ صوبہ سندھ ہے. اب یہ خبر کس حد تک درست ہے, اس کی تردید یا تصدیق فرمائیں گی محترمہ شیلا رضا, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی ورائل میں داخل ہو چکے ہیں. محترمہ شیلا رضا صاحبہ, مبینہ کرپشن کی ان داستانوں میں کتنی حقیقت ہے جو بنام اے جی سندھ بذریعہ نصرت سحر عباسی ہمارے آڈینس تک پہنچی ہیں, اگر آپ تردید فرمانا چاہیں. تو میں ایک بات کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہیں نیب کا کام پنجاب میں پسند آیا. اسی پنجاب میں جس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل میں انہی کی گورنمنٹ تھی, آخری وقت تک ان کے لوگ ان کے ساتھ منسٹر تھے, مطلب الائی تھے یہ گورنمنٹ کے. اور اب بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اب اس والی گورنمنٹ کے الائی ہیں. اب جہاں تک بات ہے مشرف کو گارڈ آف آنر دینے کی, تو اب تو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ مشرف جی ایچ کیو میں رہتا تھا, پریزیڈنسی میں نہیں رہتا تھا. پریزیڈنٹ میاں محمد سمرو تھے, گارڈ آف آنر اس کے ادارے نے دیا تھا, پی ٹی وی بھی نہیں گیا تھا, سما گیا تھا. نہیں سننا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب رہی بات جو ہے اس کی کہ ہم نے سندھ میں اتنا مسئلہ کیا ہوا ہے, مسلسل 11واں سال ہے, 2 الیکشن کیا 3 الیکشن میں ہم جو بھی ہو, ہماری جو نصرت صاحبہ ہیں کبھی دوہرے نظام کے نعرے لگاتی ہیں, کبھی کرپشن کے نعرے لگاتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں کہ غرق ہو یہ گورنمنٹ. ہر دفعہ ہماری سیٹیں بڑھ جاتی ہیں, ان کی کم ہو جاتی ہیں. تو میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اثر دے, کچھ بیچاری محنت کر رہی ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں جس صوبے سے جیتتے ہیں یا جس صوبے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں کی عوام ہمارے سب سمجھتی ہے. اب انہیں بھی بہت درد ہے اور ہونا چاہیے, مجھے اس پہ شک نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جس وفاقی حکومت کی یہ الائی ہیں ان سے پوچھیں کہ اس سندھ میں جس کو ہم تباہ کر رہے ہیں, انہوں نے 90 ارب 63 کروڑ روپے ہمارے کیوں کاٹ لیے جو ہمارے تھے. یہ انہیں پوچھنا چاہیے نا, انہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ مسلسل گیس بند ہے سندھ میں, سب سے زیادہ سندھ گیس پروڈیوس کرتا ہے, ہماری وفاقی گورنمنٹ تم ہمیں کیوں نہیں دیتی ہے؟ تو اپنے وزن سے بیٹھے ہیں وہاں پہ. انہیں پوچھنا چاہیے یہ ساری باتیں کہ دواؤں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ دواؤں کی قیمت میں اتنا اضافہ کر دیا 12% اور لائف سیونگ میں 9%, اب تو اس پہ لکھنا پڑے گا کہ مریض کی پہنچ سے دور رکھیں. درست ہے, تو یہ ساری باتیں انہیں ادھر پوچھنی چاہیے نا. اب میں تھوڑا سا ہمارے لیے تو نیب کھڑی ہے, ڈاکٹر عاصم بھی نیب کے سامنے, شرجیل بھی نیب کے سامنے, ہم ہوں گے, ہم سامنے رہیں گے, بھاگیں گے نہیں لیاقت جتوئی کی طرح. لیکن بھائی آپ پوچھیں نا. ٹھیک ہے. اچھا محمود صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, نواز شریف صاحب کے آؤسٹر کے بعد بتایا گیا تھا کہ تبدیلی آئے گی تو عوام کو جینے کے بنیادی حقوق ملیں گے, انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات, ان کے دروازے پر انصاف اور پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا.
سر یہ مجھے بتائیے گا، ابھی محترمہ شہلہ رضا نے جس موضوع پر بات کی اس پر پچھلے ہفتے میں پروگرام بھی کر چکا ہوں، ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر، گیس بندش پورے ملک کا ایشو ہو چکا ہے، آج یہ کسی ایک مخصوص صوبے کی بات نہیں ہے. آپ کے خیال میں اچانک یہ تمام چیزوں پہ اللہ میاں کی مار جو پڑ گئی ہے، یہ کیا خدا نہ خواستہ کسی غیبی سازش کا نتیجہ ہے موجودہ حکومت کے خلاف، یا یہ بیسکلی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے شروع کہاں سے کریں؟ یہ ان کی اممیچورٹی کی وجہ سے پولیٹیکل یا کوئی اور بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ نااہل دیکھیے جی، میں عرض کروں، یہ حکومت کوئی سیاستدانوں کی نہیں ہے، یہ پرائمری اسکول کے بچوں کی حکومت ہے. ان سے آپ توقعات نہ رکھیں. محترمہ شہلہ رضا صاحب بہت دانا اور دبنگ قسم کے پالیٹیشین ہیں، میں ہمیشہ ان سے متاثر رہا ہوں. انہوں نے نشاندہی کی ہے، لیکن میں ایک ان سے عرض کروں، ہم صوبوں اور فیڈریشن کی بات نہ کریں. یہ پورے ملک سے یہ ہو رہا ہے. آج پنجاب گورنمنٹ نے اپنے پی ٹی آئی کے ممبروں کو ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیے اور دوسروں کو اگنور کیا ہے. اور پھر یہاں مجھے رمیش کمار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت اگر کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو یہ قانونی ہے. تو میں ان کی علم کے لیے عرض کر دوں کہ انہوں نے ایمنسٹی اسکیم میں یہ ڈکلیئر نہیں کی تھی. اگر اس میں کی ہوتی تو بالکل ان کو استحقاق حاصل تھا. یہ انہوں نے نہیں کی اور بعد میں اب ان کو جرمانہ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کو بات چھوڑیں. سلائی مشینوں کی بات ہوئی، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا محترمہ علیمہ خان صاحب کے بارے میں. یہ سلائی مشینیں آیا انہوں نے ایکسپورٹ کی ہیں یا انہوں نے امپورٹ کی ہیں یا سلائی کر کے کوئی مال بار بیچا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یہ سلائی کی مشینیں سے اتنی دولت کمانے کا راز آج تک مجھے نہیں سمجھ آ پایا. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا فن آ گیا ہے. میں عرض کروں، اسد عمر کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اس جماعت کے کافی ذہین اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. اب ان کو حکومت جب ملی ہے، جو میں نے کہا نا پرائمری اسکول کے بچوں کی حکومت ہے، 3 بجٹ آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. یہ ریکارڈ ہے. یہ نیا پاکستان ہے. نئے پاکستان میں ایسے حالات ہوں گے. ہمارے ناظرین بھی کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سندھ اور پنجاب کے چکروں میں نہ آئیں. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک وبا آ چکی ہے اور اس سے نکلنے کے لیے سوچیں، اکٹھے ہوں. یہ تو آپ نے مخمصے میں ڈال دیا عوام کو. ابھی اچانک ایک الیکشن کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں ہم، اور وہ بھی آپ کی ایک اپیل پر. سر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. رمیش کمار صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو میاں نواز شریف صاحب کو بڑا تانا دیا کرتے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں نہیں آتے اور پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر. خورشید شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم 5 ماہ سے پارلیمنٹ نہیں آئے اور انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اشتہار دینا پڑے گا. سر اشتہار دینے کے بعد خان صاحب پارلیمنٹ آ جائیں گے؟ دیکھیے نور العارفین، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے، اور ہسٹری جو ہے نا وہ ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور ہسٹری جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ کی ایک اہمیت سمجھنی چاہیے. اور یہ غلطی میاں صاحب نے بھی کی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر جب پھنسے تو پھر پارلیمنٹ یاد آتی تھی، ڈیموکریسی یاد آتی تھی. اور خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے تھرو پرائم منسٹر بنے ہیں اور وہ آئیں گے. مگر اس وقت جو انیشلی جو ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر دن رات وہ محنت میں بھی ہے، کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. درست ہے، درست ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ. میں محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ سے بس کلوزنگ ریمارکس لوں گا. میم، ایک علاقے میں نیا ایس ایچ او آتا ہے، وہ اپنے دفتر میں بند کمرے کے پیچھے بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، کیا کارگزاریاں کر رہا ہے، اگر علاقے میں امن و امان بحال نہیں ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اگر ایس ایچ او یہ کہے کہ میں نے ایک چھٹی نہیں کی تو آپ اس کی بات مان لیں گی؟ ہیلو جی میم، میرا سوال اب تک پہنچا نہیں؟ آپ کائنڈلی ریپیٹ کیجیے. میں ریپیٹ کرتا ہوں. میم، ایک علاقے میں ایک ایس ایچ او آیا، علاقے میں امن و امان کی صورتحال دیکھ کر کے ایس ایچ او کی پرفارمنس کا اندازہ لگایا جائے گا، یا ایس ایچ او نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے اب تک ایک چھٹی بھی نہیں کی؟ پی ٹی آئی اکثر کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے اب تک ایک چھٹی بھی نہیں کی. دیکھیے جی، آپ پرائم منسٹر کے حوالے سے ایس ایچ او کے ساتھ ان کی اگر ملا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے. ایس ایچ او تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے میرے بھائی، اور وزیر اعظم ملک کا بادشاہ ہے.
وہ تو ملک کا بادشاہ ہے. اب علاقے کے بادشاہ جو ایس ایچ او ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ چیختے رہے. پہلے تھینک یو عارفین میری طرف آ گئے, مجھے تشنیکی ہو رہی تھی کہ جب میں جواب نہ دے پاؤں گی شیلا کو تو پھر مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی. تو جو شیلا نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دینا تو بنتا ہے نا کہ انہوں نے آئے پر اٹیک کرنا شروع کی. یہ تو اسمبلی میں بددعائیں دیتی رہی. اللہ کا شکر ہے عارفین میری جو بددعائیں نہیں دعائیں مانگی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے میری دعائیں قبول ہونا شروع ہوئی. جب میں نے دعا مانگی, جب میں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ تو دوہرا نظام لا رہا ہے, تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کو وہ دوہرے نظام کا بل واپس لینا پڑا. اسی اسمبلی میں انہوں نے جہاں مٹھائیاں بٹائی تو ہمیں نا. اچھا اب دوسری بات آ جائیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بددعائیں دیتی ہے کہ ملک ایسا صوبے میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے, کرپٹ لوگ پکڑے جائیں. اب دیکھیے عارفین اللہ نے کرنا سنا, گھر کی ماؤں کی دعائیں قبول ہوئی, سی آئی ٹی بن گئی, لوگ پکڑے گئے. اومنی گروپ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اومنی گروپ سامنے آئے گا اور یہ انور مجید پکڑا جائے گا اور یہ سب ہوگا؟ اللہ پاک نے کیا, یہ بھی ہوا. اب دیکھیے میں پھر اسمبلی میں آ گئی ہوں. کئی لوگوں نے مجھے بددعائیں دی تھی, وہ آج اسمبلی میں نہیں ہے. اللہ پاک کرے گا میں 5 سال اور یہ اسمبلی میں ہوں اور میری دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ایس ایچ او ہو, پولیس ہو, کرپٹ لوگ ہوں, ٹھیکیدار ہوں, کوئی بھی سندھ نے جس نے لوٹا ہے سندھ کو. اب آپ کو پتہ چلا ہر حکومت کا حصہ کیوں ہوتے ہیں لوگ. طوطوں نے بولنا شروع کر دیا اور انشاءاللہ تعالی اب ہم بولیں گے. طوطے تو بول چکے, اب ہمارے بولنے کی باری ہے. اپنے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں گفتگو کا شرف بخشا. ناظرین یہ تھا آج کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.